तो हमारे गांव के अंदर जितना नशा फैलता जा रहा है, जितना ज़ना फैलता जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं, चूँकि आप ज़्यादा मस्जिद के माहौल में रहते हो। अगर इसी हिसाब से ये आइस का नशा, ये दूसरे सारे नशे फैलते चले गए, तो अगले साल 1.5 साल के बाद आपको हर दूसरा तीसरा आदमी गाँव में नशे ही मिलेगा, ख़ासकर ये नौजवानों में। तो कहते हैं आपने तबलीग किनको करनी है। अब ये उनका जो जुमला था ना, ये मेरे दिल को लगा। मैं आपको मसले के बैठने सही बात बताऊँ। आज मैंने उस भाई को कहा कि आप सारी बातों को बुनियाद ना बनाओ, ये सारी बातें काबू नहीं आती है। एक बात शुरू में 1-2 बात काबू करो। कहते क्या काबू करूँ? मैंने कहा ये नशा काबू करो, हमारे गाँव में फैलता जा रहा है। आज जिनके बच्चे बचे हुए हैं, मुमकिन है अगले 2-4 साल के अंदर उनके बच्चों में से किसी, और जिस घर का एक बच्चा नशे का आदी हो जाए, समझो वो घर तबाह हो गया। सब कुछ सारे ना ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਈਏ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਨਸ਼ਾ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣ ਡੈ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ आओ, ਸਾਡੇ पिंड वास्ते सोचो। सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो उसमें सबको लेना है, ये नहीं कि हम उनसे को अलग हो रहे हैं। नहीं अलग नहीं, सबको लेना है। लेकिन जब इतने आदमी किसी के पास जाएंगे, ਮਾਰ ਧਾੜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਤਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਂਝ ਚੱਲੋ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੱਲੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ। बात सुनोगे ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਰੌਂਡ ਕੱਟੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਸਿਰਫ ਡਰ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੱਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਬੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। मीर साहब ने बहा के ना सट त्या करांगे। पहली बात ये है कि जो बात अर्ज की है ना, देखो इंशाल्लाह ये सारे लोगों को लेना है, चूँकि हमारा कोई ज़्यादा ग्रुप नहीं, बाकी सारा इन्होंने बस दस जो इन्ने जी असल बड़े में अल्लाह को डर बस। ये भाई चाहता है कि मेरे साथ बेशक थोड़े आदमी हों, लेकिन इखलास वाले हों। ये नहीं मैं उनके अंदर मार गया करना कि ऐसी तेरे नाल इधर ना ਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਧਈਆ ਕਾਲਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਡ ਲੱਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ इतने आदमी इखलास से ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, नेकी के साथ तो अल्लाह है। ਟੁੰਨਾ ਟੁਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਦਦ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ ਉਹ साल दे मर गया फलाना पिंड इंज ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਲੋ ਆ ਜੁਰਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। डर साढ़े कोलों नहीं निकलता, 5-7 बंदियां दा बस। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਦਾ ਡਰ। नहीं है वे डर, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਡਰੋ ਅੱਲਾ नहीं है डर। अच्छा देखो पता ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ मेरे साहब को गल कर अभी आप बैठ जाओ, ताकि बात किसी ना रुख पे आए, काबू आए। ਬਿਲकुल। अच्छा जी, उसमें ये है कि बुनियादी बात जो पहले आप भाइयों को अर्ज़ की है ना, कि वो YouTube चैनल तो चलो बन गया है, ठीक है, और पेज भी एक बन जाएगा इंशाल्लाह। YouTube चैनल बन गया, अब सारे उसमें अपने आप को ऐड करो।
सारे उसमें अपने आप को ऐड करो। जब ऐड करेंगे, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल है। अब वो देखें गांव की जिस नुक्कड़ में जहाँ को बात हो रही है तो वो उसको उसमें शेयर करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना वो देखेंगे कि ये कैसे जो है इसको कॉपी करना है। फिर पिशावर का भी होगा। फिर ये अब देखो अब सारे के सारे आप भाई जो है मैंने एक गुजारिश की है, आखिरी बात एक गुजारिश है कि आइंदा जब आपने आना है तो आपने अकेले नहीं आना, एक आदमी अपने साथ लेके आओ। ये मुश्किल है बात। चार शेर जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारा भी इस काम में हिस्सा हो, क्लियर वाजे होना चाहिए। हमारे गाँव से ये सारी बुराइयां पहले का पहले पूछा हिस्सा होगा। मेरा मेरे साथ तो कौन को ये पता नहीं कब वो आएगी कि नहीं आएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ताक़ीद से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सब भाई अगर इखलास से चलेंगे और ये सारी बातें काबू आ जाएंगी। सुन लो मेरी बात, ये जो भाई हमारा बार है ना, इससे पहले ये तजर्बे मेरी 54 साल उम्र हो गई है, ये मेरे में वक्त सब में काम हो जाते हैं। ये भाई कहता है अगर इखलास से कह रहा है, ये नहीं कि वो कह रहा है मैं अल्लाह की कसम इसको नहीं बना सकता कि वो इखलास से अपना मतलब दे रहा है, लेकिन उसको अपने नक्शे का नहीं पता, उसको अपने नक्शे का नहीं पता। मैं फिर उसके लिए उसके इखलास में मैं कसम खा सकती हूँ, लेकिन उसको पता नहीं क्योंकि इसकी थोड़ी हो। ये जो नक्शा आप बना रहे हो ना, अगली दफ़ा 2 बजे जमा करो, सारे इससे ज़्यादा आदमी हो, एक दफ़ा गाँव की तरफ चलो, इससे कोई बात नहीं। मेरी बात सुन लो, इससे कोई बात नहीं है, सिवाय बराबर बंदों में और कुछ नहीं। सिर्फ आप जो तरीका आपको बताया वो शुरू करो, फिर जो जिन आदमियों के अंदर वो गड़बड़ है उनको जाके इनमें से 5-7 आदमी जिम्मेदार बस वो। अब उसको पता होगा कि ये सारे वहाँ जमा होते हैं, उसको पता होगा कि यार अपने सारे वहाँ जमा होते हैं, उसको पता होगा कि 7 आदमी मेरे पास आए हैं, ये नहीं है, इनके पीछे वो 200 आदमी है, इनके पीछे वो 200 आदमी है। अब वो 200 आदमी के भी प्रेशर हो गए ना, 7 आदमी को नहीं बोलते। अगर उसने बात को लेना है तो उसकी जल्दी रह जाएगी। अब बोल ना मैं तो बोल आप ऐसे आदमी जाके आदमी के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं, वो तो आदमी सही दफा जब अपनी बिजली समझ रहे कि नहीं को हमें सबसे बुरा रह गया था, मुझे इस तरह से ही करने आए हैं। अगर आप मेरे पास भी आ जाए, मेरे घर भी ऐसे हैं, मैं भी उसको अपनी अगर किसी बात को काबू करना हो तो धुनाई पे काबू हो, पहले धुनाई की मेहनत कर लो। अगर वो नहीं काबू आता फिर अगला रास्ता है फिर। लेकिन ये पहला जो आप अंदाज कह रहे हैं ये तो इससे पहले होते हमारे गवर्नमेंट अब मैं ये नहीं चाहता कि अभी आप ये जो माशाल्लाह क्लास करके आप मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे अगर तबलीग की मेहनत से हमारे 30 साल मेहनत हो गई अल्लाह का फजल करके, अगर उससे वो बातें काबू मुमकिन नहीं आई तो आपकी मेहनत की वजह से वो काबू आ जाए। मेरे अंदर मैं ये दिल से चाहता हूँ कि नाकाम ना हो। ये जो नक्शे आप बना रहे हैं ये जज्बाती नक्शे हैं और सारे फिर वो नक्शे हैं जो आगे फिर वो नाकाम हो। कोई बात इसमें क्यों नहीं काबू आती? इससे तो आपको भी है जो आदमी पूरा काम करने वाला है वो भी ये नहीं चाहता मैं करूँ, वो भी चाहता नहीं। इसलिए ये कैसे करना है, किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह आपको फिर मौका पर मौका बताकर आपसे करते रहें। लेकिन आपको नक्शा एक बता दिया कि अगर आप ये चाहें कि वैसे होगा, ये बिल्कुल अंदाज आप सारे के सारे इत्तेफाक के पास ही चले जाते हैं, वो ऑफिसर समझेगा इसमें, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वो माशाल्लाह उसका अल्लाह क्या आपके को होगा एक नाम है, जब वो मर जाएगा फिर आपको पता चलेगा। लेकिन वो उसको भी ये बात नहीं बताने वाली, आप किसी शरीफ आदमी के घर पर चले जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल पता नहीं उसको नहीं बता पाता, इसलिए अगले आदमी की इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ पे नहीं मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव से ये सारी बुराइयाँ ख़त्म हो। मैंने कहा सारी बुराइयाँ तो एकदम अगर आप शुरू करोगे तो नहीं ख़त्म कर सकते,
کسی ایک دو برائی کو پہلے ٹارگٹ بنا لو، کسی ایک دو برائی کو پہلے ٹارگٹ بنا لو کہ یہ ختم کرنی ہے، جب وہ قابو کے اندر آ گئی پھر اگلی باتوں کو لے لیں گے۔ پھر اللہ پاک کو اگر ہماری محنت پسند آئی، آپ کا چلنا پسند آیا، آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ پاک آپ سے پھر اور کام لے لیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ کام کرنے والے کی داڑھی ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہو، بہت سارے کام اللہ پاک نے، جیسے پاکستان بننا تھا تو پاکستان بننے کے اندر اللہ پاک نے جن لوگوں سے کام لیا سب سے زیادہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ انہوں نے جتنا اپنے اشعار کے ذریعے امت کو اٹھایا ہے، لوگوں کو اٹھایا، یہ بر صغیر کے لوگوں کو، تو قول ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے فارسی کی بھی شاعری دیکھی، عربوں کی بھی شاعری دیکھی اور اردو والوں کی بھی شاعری دیکھی، اس درجے کا شاعر میں نے نہیں دیکھا، اس درجے کا شاعر میں نے، تو انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے امت کے اندر وہ ولولہ پیدا کیا، وہ زندگی پیدا کی، اور پھر حالانکہ ان کی بھی داڑھی نہیں تھی، 5 وقت کے نمازی بھی نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے، حالانکہ وہ بھی آدمی دنیا دار تھا، دنیا کی ساری تعلیم تھی، دنیا کا سارا نظام تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے پھر علماء ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ علماء نے مخالفت بھی کی لیکن اکثریت کچھ علماء کی ان کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ پاک نے جو، حالانکہ یہ دونوں آدمی جو مین تھے جنہوں نے پہلے اس کو نظام کو شروع کیا، مقصد میرا بات کرنے کے یہ تو ان کی داڑیاں نہیں تھیں، نہ وہ دین والے تھے اتنے، لیکن اللہ پاک نے ان سے کتنا بڑا کام لے لیا۔ آگے اس ملک کو ہم سنبھال سکے ہیں یا نہیں سنبھال سکے، ہم نے ان کو ان کی امنگوں کے مطابق چلا سکے ہیں یا نہیں چلا سکے، یہ تو ہمارے بعد میں آنے والوں کی کمزوریاں ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں لے کے دیا ان کے اخلاص کے اندر تو کوئی شک نہیں، وہ تو اخلاص کے ساتھ سارا کام کر کے گئے، اور اس زمانے میں انگریزوں کی اتنی بڑی طاقت کو جو ہے انہوں نے بالکل لاجواب کر دیا، حتیٰ کہ انگریز چاہتے نہیں تھے کہ ہم اس کو چھوڑیں، وہ تو اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، یہ پورا ہندوستان جو تھا وہ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ 1885 میں ریل کا وہ ایسا زبردست نظام، ابھی 1994 میں ہم پہلی دفعہ گئے وہاں کوئٹہ میں، اس وقت وہ 14 سرنگوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، او بھائی کہاں جا رہے ہو، جانا نہیں کسی نے، یہاں بیٹھے رہو، 14 سرنگوں سے گزر کے گئے، تو میں اندازہ کر رہا تھا وہ سرنگیں بنی ہیں 1885 میں، کب بنی ہے؟ 1885 میں، یہ کوئی ریل گاڑیاں یہ باقی سارے ایسا نظام نہیں تھا، نہ کاروں کا نہ یہ دوسرا کہ نہیں تھا بسوں کا، تو اب اندازہ کرو کہ اس زمانے میں وہ سروے کرنا کہ ریل کی لائن کہاں سے گزاریں، کہاں سے اس کو لے کے جائیں، یہ کتنا مشکل کام تھا، اور اب بھی آپ دیکھو کہ کہاں تک، ادھر برما تک ریل گئی ہوئی، ادھر ایران تک، یہ سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر برما تک، اور ادھر ہمارے ایران تک، زاہدان تک، یہ سارا جو ریل کا نظام دے کے گئے ہیں وہ وہی دے کے گئے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہم نے تو تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے ہمیں نکال دینا یہاں سے، ہم نے چلے جانے، کبھی وہ اتنا لمبا، اور پھر یہ نہری نظام جو دے کے گئے ہیں، کبھی وہ کرتے ہی یہ سارا کچھ، تو اس لیے کرنے والے وہ، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اخلاص والے اٹھے ہیں۔ یہ ساری آپ کو پچھلا دودھردا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی محنت انہوں نے کی، سارا نظام اتنا اچھا چلا رہے تھے۔ اب یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، پوچھو اس زمانے میں ایک آدمی سپاہی اگر ایک گاؤں میں آ جاتا تھا، پورا گاؤں کے آگے لگ جاتا تھا، ایک سپاہی بھاری ہوتا تھا پورے گاؤں پہ، تو اب وہ ساری وہ شکل ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا کبھی نہ کرتے، لیکن بعد میں اخلاص والے آئے تو ان کا پورے کا پورا نظام کو انہوں نے جو ہے نا وہ سارا ان سے جو ہے وہ، حتیٰ کہ اس بات پہ وہ مجبور ہو گئے کہ ہم یہ ہندوستان کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوا کہ اخلاص والا کوئی بھی ہو، اس کو یہ نہ دیکھو کہ یہ تو آدمی اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، نہیں، کمیاں آدمی کے اندر سے جاتے جاتے جاتی ہیں، ایک دم کسی سے کمیاں نہیں جاتی۔ پچھلی نشست کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی، اگر آپ بھائیوں کو یاد ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی آدمی سمجھانے والا اچھا نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور فکر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ سارے نبیوں نے محنت کی ہے، لیکن کسی نبی کے غم کو اللہ نے ایسے نہیں بیان کیا کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے آپ کو اس غم میں آپ ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی کتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، کیسی ان کی محنت ہوگی۔
تو سارے لوگ ایک دم ایمان نہیں لے کے آئے، اپنے گھر والے بھی نہیں لے کے آئے، اپنے خاندان کے لوگ بھی نہیں لے کے آئے، لیکن وہ باطل نہیں ہوئے، محنت میں لگے رہے، اللہ نے اخلاص والے لوگ بعد میں پیدا کر دیے، تو وہ اخلاص والے لوگوں نے پھر ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا۔ اس لیے آج بھی ہمارے کئی بھائیوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ جو نوجوان ہے تو یہ تو پتہ نہیں جذباتی ہوا ہے، پتہ نہیں اس سے کام آگے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میری آپ سارے بھائیوں سے پچھلی نشست کے اندر بھی یہی گزارش تھی، اب بھی یہی ہے کہ یار آپ اس کے اخلاص کو دیکھو اور اس کی بات کو دیکھو، اگر وہ صحیح کام کرنا چاہتا ہے تو ہم سب کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا کہ نیکی اور اچھائی کے کام کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تعاون کا لفظ جو ہے بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہی تعاون کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہی ہم پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، اور پنجابی میں ہم کہتے نہیں ہیں اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ وہی تعاون کا لفظ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے وہی استعمال کیا، قرآن عربی زبان کے اندر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ مدد کرو گناہ کے اندر اور برائے کام کے اندر ایک دوسرے کی۔ تو ابھی ہمارے یہاں نظام کیا ہے کہ برے کاموں کے اندر تو ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے، نیکی کا کام اگر کوئی کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی شروع ہو جائے، کھڑا ہو جائے، پھر اس کے عیبوں کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے تو اپنے اندر یہ عیب ہے، اس کے خاندان والوں کے اندر یہ عیب ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، تو ممکن ہے اللہ پاک نے اس سے کام لینا ہو۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بھائی کی مدد کرنی۔ اب وہ یہ جو چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا چینل بنایا جائے جس کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہوں، سب ہر گھر کے اندر جو ہے نا وہ ٹچ موبائل ہے، جتنے ہمارے بھائی باہر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں کی تقریباً 100-150 آدمی یہاں عراق کے اندر ہیں، دبئی میں ہیں، کہاں ہیں باقی سارے، یہ سب کو پتہ، یعنی سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو، پورا سارا اٹیچ ہو، پورا گاؤں، اس میں کتنے نوجوان، ہر نوجوان کے اندر پاس وہ موبائل ہے، تاکہ جب بھی کہیں کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو فوری اس کو جو ہے نا اطلاع دی جائے، انفارم کریں اپنے گروپ کو، وہ سارے گروپ میں چلے گی تو وہ ہر آدمی ڈرے گا کہ یار میری اگر یہ بات قابو کے اندر آ گئی۔ پچھلے 2-4 دنوں کے اندر ہی ہمارے گاؤں میں ایک معاملہ ایسا ہوا، چلو نام نہیں لینا چاہتے لیکن لوگ چپ کر جاتے ہیں، چونکہ اگر کسی بڑا آدمی کو کام کرے تو لوگ اس کا نام نہیں لیتے، چھوٹا آدمی ہو تو اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے آدمی ہوں تاکہ جس آدمی کی کوئی بات ہو اس سے جا کے ہم بات کر سکیں کہ بھائی اس بات کو چھوڑو، اگر آپ چھوڑو گے نہیں، یہ نہیں وہ چاہتے کہ پہلے دن ہی میں نے پسٹل لے کے اس کے پیچھے چڑھ جانا ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو جا کے سمجھایا جائے کہ اگر آپ نہیں چھوڑو گے تو یہ نیٹ کے اوپر آپ کا سارا کچھ چڑھ جانا ہے، آپ نے ذلیل ہو جانا پورے اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی، اپنے بہن بھائیوں میں بھی، اور اپنے سارے گاؤں کے اندر بھی، ہر آدمی ہر مرد اور آپ کو برائی کی نظر سے دیکھے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس کا یہ جذبہ غلط ہے؟ آج کل نیٹ کا دور ہے، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ایک بات پوری دنیا میں اسی وقت گونج جاتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر اس کا یہ جذبہ صحیح ہو، اللہ پاک اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس سے پورے گاؤں کے اندر، یہ پہلے بنیادی بات، میں نے سمجھدار آدمی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے گھر کے اندر آنا نہیں چاہتا، رشتہ نہیں لوگ کرنا چاہتے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ تو وہ پھر جو ایک گھر نہیں ہوتا وہ پھر آگے کئیوں کو متاثر کرتا ہے، دیکھنے کو وہ ایک آدمی ہوتا ہے، دیکھنے کو ایک آدمی ہے لیکن متاثر اس سے پھر کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، جب اس نے اپنے نشے کے لیے اس کو ضرورت ہوئی، گھر والے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہی بعد میں کیا ہوتا ہے، سپلائر بن جاتا ہے۔ پہلے تو خود کھاتا پیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پیسے تو ملتے نہیں، کتنے کہاں سے لوگوں کی چوریاں ہوتی۔ اب دیکھو بھی ہمارے گاؤں میں جتنی چوریاں ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں، کیا کہتے تھے، سارے نشے ہی کر رہے ہیں، اور غلط نہیں، صحیح ہے یہ بات، یہ اکثر چھوٹی چھوٹی چوریاں سارے نشے ہی کرتے ہیں، گھر والے پیسے دیتے نہیں، ان کو تو جس کی جو چیز نظر آئے گی اگلے بیچیں گے۔ یہ ہمارے یہاں ایک آدمی غریب ہے، کیا اس کا نام ہے، یونس، وہ بیچارہ آپ کو پتہ ہے بازو سے مزدور، چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، وہ بیچارہ وہاں کام کرتا ہے مزدوری، اب رات کو اس کی کوئی موٹر کھول کے لے گیا، اب بتاؤ کم از کم 15-20 ہزار کی موٹر ہے۔ اب کیا ہے کہ جو آدمی نشے سے، اب وہ بیچارہ تروٹے گیا اس کو، اب اس کو سامنے تو بے شک یونس آ جائے، بے شک کوئی بھی آ جائے، جو چیز اس کے ہاتھ آئے گی اس نے تو لے جانی ہے، کیونکہ وہ سمجھے کہ میرا اتنے دنوں کا راشن میرا بھی اس سے آ جائے گا۔ لیکن اگر جس سے وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ بات ہی قابو کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ اگلی ساری برائیاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، کیوں جی؟
صحیح بات ہے. تو اس لیے جہاں تک اس بھائی کی یہ بات ہے اس میں تو وہ مخلص ہے، اس میں اس کا ذاتی فائدہ تو کوئی نہیں. اگر پورے گاؤں میں نشہ ختم ہو جائے، یعنی آئس ختم ہو جائے، افیون ختم ہو جائے، یہ جتنے نشے چل رہے ہیں ان سب کو پتہ چل جائے، آپ سارے کے سارے پولیس کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گاؤں میں یہ معاملہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے. اگلی نشست میں پولیس والے کوئی مطلب کہ ایس ایچ او کو بلا لیتے ہیں یا ڈی ایس پی صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ بتاؤ سر، یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے، اصل ذمہ داری تو آپ کی ہے، ہم تو آپ کے معاون ہیں سارے، ہم تو آپ کے. تو اگر ہم گاؤں والے یہ چاہتے ہیں تو آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو اگر وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پولیس والے نہ بھی ساتھ ہوں، یہ موبائل کے اوپر بہت سارے ہمارے اپنے ملک کے ایسے دیہات چڑھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر، ان کے اندر کوئی نشہ نہیں، پورے گاؤں کے اندر کوئی دکاندار سگریٹ بیچ نہیں سکتا. اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں، کسی اور ملک کی نہیں، اپنے ملک کی. کوئی آدمی سگریٹ نہیں بیچ سکتا، پتنگ نہیں اڑا سکتا، اپنے گاؤں کا کوئی فیصلہ تھانے میں نہیں جانے دیتے، اور کئی اس طرح کی باتیں. صفائی کا ایسا اعلیٰ معیار کہ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی آدمی رکھے ہوئے ہیں. گاؤں صاف ستھرا، ہر چیز، بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈیں ہیں. کوئی نوجوان کسی بچیوں کے جب اسکول کا ٹائم ہو، کوئی نوجوان کسی گلی کی نکڑ پہ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی موٹر سائیکل لے کے کسی رکشے کے پیچھے نہیں جاتا. کیا ہے کہ وہ گاؤں والوں کا سارے کا کٹ ہے ایک بات کے اوپر، اور اس وجہ سے اگلی وہ ساری باتیں قابو ہیں. یہ نہیں کہ پہلے دن ہی اس کو وہ نہیں، پہلے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس بات سے باز آؤ، اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو آپ اکیلے ہو، ہم سارا گاؤں ایک طرف ہیں، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سارے آدمی ایک طرف آ جائیں اخلاص سے، کون آدمی ہے جو ان کے سامنے ٹھہرے گا؟ کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. کیوں جی؟ اب اس آدمی کے یہ جذبے ہیں سارے، لیکن وہ اپنا، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے ذرا معاملہ بھائی کا ایسا ہے، وہ چاہتا ہے ساری باتیں ایک دم قابو آئیں. میں نے کو کہا کہ کوئی ساری باتیں ایک دم قابو نہیں آتی، کیونکہ یہ بہت بڑا کھلار ہے. اس میں چند باتیں پہلے قابو کر لو اور اس میں آپ کے ساتھ مخلص ساتھی ہوں، پھر وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ چلنے والے ہوں، جن کو جب بلایا جائے. جیسے یہ ہے کہ ابھی آپ کو منت کر کے لا رہا ہے، منت کر کے لا رہا ہے، آج اسے ابھی تھی کہ پتہ نہیں آئیں کہ نہیں آئیں گے، اس نے دیگیں چڑھا دی ہیں. اب یہ 150 آدمی کے لیے 2 دیگیں ہیں، آپ یہاں 70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیگ. شکوا جا کیتا کیا اس کہ میرے نال زیادتی کی گئی، مینو بہت ہارا گئی، ٹھیک ہے نا. تے لہٰذا وہ اپنی جو دے نال کیتا جو ہوا میں نہیں ویکھیا نہ سنیا نہ ویکھیا، ٹھیک ہے نا. اس مینو دسیا، میں کہ لہٰذا ہر ہفتے کے ہفتے میٹنگ ہوتی ہے ساری اتنے، تو تو اتنے چل اتنے جا کے اپنا مطلب کہ دس کی ہوا، کی گل کی بات ہے، تاکہ گل بات ہوتے تھے مسئلہ حل کیا جائے. تو پھر دسو جناب. اچھا، ابھی یہ ہے، ابھی میری یہ گزارش ہے، ابھی یہ ہے کہ یہ بات چونکہ ہمارا ابھی معاملہ اس طرح کا بنا نہیں، پہلے تو آپ سارے مضبوط ہو لیں، مضبوط ہو لیں. اور اس کے لیے چونکہ ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ پراپوگنڈا بڑا ہوتا ہے، ابھی آپ سارے بیٹھے ہوئے نا، سارے گاؤں کو پتہ ہے، تو بہت ساروں کے اندر جو ہے نا پراپوگنڈا ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی وہ تیل دیکھیں گے، تیل کی دار دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کب یہ خود میں کام ہوتے ہیں. کسی بات کو اس انداز میں شروع نہ کرو کہ یوں پتہ لگے کہ یہاں وہ عدالت لگ گئی ہے. نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں. پتہ کیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ پہلے آپ اپنے مخلص ساتھیوں کو لیں گے، باقی سارا پھر ان کا گروپ بنائیں گے. اس آدمی کو، ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو علیحدہ بلائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، پھر ہم 4-5 آدمی اس کے پاس علیحدہ جائیں گے. اگر وہ بات قابو نہیں آتی تو اگلا لاہے عمل پھر طے کریں گے. لیکن اگر شروع میں یہ بات طے کر دیتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. بالکل میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، صحیح بات. کیونکہ یہ جذباتی فیصلے، بالکل کیونکہ یہ کوئی عدالت نہیں یہاں. ہاں اس میں ممکن ہے آپ کو پولیس کے تعاون کی ضرورت. جب پولیس یہ دیکھے گی کہ یہ تو سارے گاؤں والے ان کا کٹ ہے، نیا آدمی کون سا لے گا، صرف اتنا کر دیں. اور گروپ میں ایڈ ہوں کون کون ہوگا؟ کون گروپ میں ایڈ ہوا یہ تو چینل بن گیا ہے، بن گیا ہے. ہم اپنے آپ کو اس میں ایڈ کیا یا نہیں کیا، یہ باتیں کر رہے ہو، اس میں تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو یہ تو پھر ہمیں آپ کے کام کرنے کے اندر سنجیدگی نہیں کہ بات کرنے والا تو کلب کہ میرا تو گلا بیٹھ رہا ہے، آپ سارے اپنے پیچھے لگے ہوئے کاموں میں. تو جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو بات اگلی کاپی نہیں آئے گی. پہلے بھی ایسے سارے ناکام ہوتے ہیں کہ 2-4 آدمی تو بیچارے، تو ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں 1950 میں ملک شام میں سفر کر رہا تھا،
تو ملک ایک جگہ اس زمانے میں کہتے ترقی اتنی نہیں ہوئی تھی، ایک جگہ گاڑی پھنسی ہوئی تھی، تو چند آدمی تو جو ہے نا اس کو ہاتھ لگا کے زور پورا لگا رہے تھے اور ان کے چہرے بتاتے یہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ جب آدمی پورا زور لگاتا ہے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کچھ آدمی ایسے تھے انہوں نے ہاتھ ہی لگایا ہوا ہے۔ اس لیے وہ سارا نظام کہتے ہیں میں اس وقت اندازہ کیا کہ یہی حال ہمارا ہوتا ہے جب ہم کو کام کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا یہی نظام ہے کہ 2-4 آدمی تو اس میں تھک رہے ہوتے ہیں، وہ تھک کے بیچارے پھر بیٹھ جاتے ہیں، باقی انہیں ہاتھ ہی لگایا ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھ والے نہیں چاہیے، یہ ہمارا بھائی چاہتا ہے کہ مجھے ہاتھ والے نہیں چاہیے، وہ آدمی جو اخلاص والے ہوں۔ ایک آدمی اخلاص سے 15-20 منٹ بعد نہیں سن سکتا، اس نے آگے کام کیا کرنا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، یعنی آپ سنجیدگی سے یہاں 15-20 منٹ بعد سننے کے لیے تیار نہیں، تو آگے کام کے لیے تو اس سے کہیں قربانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آج بھائی کو روک دیا کہ ابھی آج یہ بات نہ کرو، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کب اور کس وقت یہ باتیں کرتی ہیں۔ باقی رہ کی بات، دیکھو ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے تبلیغ کا۔ میں نے جس دن بھائی نے میرے سامنے بات کی، میں کہ ہماری آپ کو پوری 100% حمایت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھو کام آپ سب نے کرنا ہے جو غیر تبلیغی ہے، جو کیا ہے غیر تبلیغی ہیں، ورنہ آپ ہمارے تبلیغ کے کام کو بھی خراب کر جاؤ گے۔ صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم بھی کام آپ کا ہی کر رہے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں برائی ختم ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں برائی ختم ہو۔ ہماری معاونت آپ کو رہے گی، ہر طرح کی رہنمائی آپ کو رہے گی، تاکہ آپ کہیں کی غلط پٹری پہ نہ چڑھ دیں۔ جب آپ چلیں گے تو بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب یہ غلط پٹری پہ چلیں، کب یہ ناکام ہو جائے۔ لیکن اگر آپ مشورے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جاؤ گے، تھوڑے دنوں کے بعد ہی، 1-2 مہینے کے بعد آپ نتیجہ دیکھ لیں گے۔ آپ سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری تحریکیں شروع ہوئی ہیں، وہ ناکام ہو گئی آگے جا کے، کوئی بات قابو نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں ایک سیاسی سیٹ اپ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ باتیں قابو آئیں، چونکہ ان کا اپنا نظام خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنے نوجوان ہیں، اگلی دفعہ ماشاءاللہ اتنے محنت کر کے اگر آپ اتنے نوجوان اور اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر اگلی دفعہ اور جوڑتے ہیں، پھر یہ باتیں قابو آئیں گی۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ سارے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی کا ساتھ دینا ہے، کسی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ساتھ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ آپ کو اس کام کے لیے استعمال کر لیں تو اس میں پتہ نہیں اللہ پاک اسی کام کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ چھوٹا کام ہے کیوں بھی؟ تو لوگ تو بڑا کام صرف تہجد پڑھنے کو ہی سمجھتے ہیں نا، نمازیں ایک آدمی 5 وقت کا نمازی اسی کو بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو آدمی صحیح جگہ پہ بیٹھ کے، اگر اللہ نے اس کو کرسی دی ہوئی ہے، عدالت میں بیٹھا جج ہے، وہ صحیح طریقے سے فیصلے کر رہا ہے، وہ یہ تہجد گزار سے بڑا کام کر رہا ہے۔ آج سارا نظام کیوں خراب ہوا ہے؟ لوگ عدالت میں جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، پھر آگے وہ جب انصاف نہیں ملتا وہ کہتے ہیں چل عدالت سے تو ملا نہیں، اب خود لیں گے، پھر کرتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آگے پھر قتل و غارت، پھر تھانے آباد، کچہریاں آباد، سارا کچھ آباد، قتل و غارت کا نظام چلتا ہے۔ اگر آدمی کو پتہ ہو کہ میں نے عدالت کے اندر جانا ہے، مجھے انصاف مل جانا ہے، کبھی وہ آدمی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ تو آگے وہ ایک آدمی نہیں متاثر ہوتا، اس کے سارے بہن بھائی، بہنوں کی جہاں شادی ہوئی، بہنیں متاثر، رشتہ دار سارے متاثر، اور جو آدمی بعد میں جن کے اوپر مقدمے بن جاتے ہیں وہ بعد میں اشتہاری ہو جاتی ہے، ایک آدمی متاثر ہوتا ہے، اس کا تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھنے کو ایک آدمی نے جرم کیا، 5 آدمی قتل کر کے چلا گیا، 10 آدمی مار دیے، 2 آدمی مار دیے۔ آدمی مارنا کون سا کام ہے؟ ایک کلاشن کو برسٹ مارو، آگے بیٹھیے 10 آدمی مرے پڑے۔ آج کل تو یہ کوئی بڑا کام نہیں، آگے اس کو سنبھالنا بڑا کام، سنبھالا پھر کسی سے نہیں جاتا۔ آپ کے گاؤں میں بھی قتل ہوئے ہیں، کیا کسی سے سنبھالا؟ کیوں بھی؟ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ ایک آدمی کا معاملہ آیا تو آج ہی 4-5 آدمی ڈبوں کے اندر پسٹل ہیں، اس کے گھر چلے جاؤ، ہاں بھائی مننی ہے گل کے نہیں، آپ پہلے دن ہی ناکام ہو جاؤ۔ کام کو طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو، صحیح طریقے سے کرو گے انشاءاللہ آگے بڑھو گے، اللہ آپ سے کام دیں گے، باتیں قابو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنا گروپ بناؤ، سارے گروپ بناؤ، سارے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بنو، پھر وہ گاؤں میں جہاں کو برائی ہو رہی فوراً اس کو جو ہے نا وہ نیٹ کے اندر ڈالو، وہ ساری بات، وہ آپ کا پیج بنے، وہ سب کو پتہ ہو، اس آدمی کو پتہ ہو کہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا،
ये डर बहुत काफ़ी डर है। फिर उसके पास जो तरीका है कि भाई आपका ये मामला है तो आपको हम अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं, तो आप इसको छोड़ो, आपकी वजह से ये बुराई हो रही गाँव के निज़ाम ऐसे चल रहा है। वो आदमी जो भी होगा वो मानेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं वो मानता फिर उसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ आऊँगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई नशा वगैरह कर रहा है या कोई भी बुरा काम कर रहा है, उसको एक चांस दिया जाए और ग्रुप में भी वो बात शेयर कर दी जाए, ठीक है ना। अगर वो फिर भी बात नहीं आता है ना, दूसरी दफ़ा फिर पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। ये बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम में अगर वो किसी से भी बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंशियात के लिए कॉल कर रहा है या और भी अपनी फैमिली से भी बात कर रहा होता है। सही है। देखो आप हंस रहे हैं कई साथी, हालांकि उसने इंतहाई समझदारी की बात समझदारी की बात की एक चांस जो है अल्लाह ने देखो मैं मस्जिद में इंतहाई समझदारी की बात की है कि एक आदमी को हमने बुराई से हटाना है, उसके साथ वो हमारा भाई है और हमें तो नफरत जो है उसकी बुराई से है, उससे तो नहीं। अगर वो सही हो जाए तो वो तो हमारा भाई है, बिल्कुल वो हमारा, उसको एक दो मौका दो। फिर अगली बात माशाल्लाह वो भाई ने जो मुझसे की, वो कहते मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे गांव का जितने हमारे आदमी बाहर गए हुए हैं उनको कहो कि भाई आपने 5-5 हज़ार रुपया भेजना है फंड के अंदर। तो ऐसे भाई जो इस वजह से कर रहे हैं ये काम, उनका इलाज करवाएंगे। नहीं, वो कहते हैं उनको वो काम करके दो, जब उनके पास अपने पैसे होंगे भी इसको छोड़ जाएंगे, वरना वो इसी काम को अपनी आमदनी का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है। जब एक आदमी को आप जायज़ तरीके से कोई काम कर देंगे तो माशाल्लाह उस तरफ शुरू हो जाएगा। यानी ये अगली बातें हैं, ये क्या है अगली बातें हैं, ये बाबू बाद में आने वाली। लेकिन अभी तो शुरू में बस वो ग्रुप बनाओ और उसको जो है ना वो अपना चैनल बनाओ एक, और उसके अंदर जो है ना वो सारे ऐड हों ताकि ये सारी बातें काबू हों। अब पिछली दफ़ा भी कहा था कि अभी अब जितने आदमी हैं, अगर ये पूरे गाँव से आए हुए हैं मोहल्लों से, हमारे गांव में इतने नौजवान तो नहीं, इससे तो कहीं ज़्यादा नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा है। इतने तो एक मोहल्ले में अगर आप सारे इखलास के साथ मेहनत करते कि मैंने अपने अलावा एक और आदमी वो लेके जाना जो पहले यहाँ मौजूद नहीं है, तो इस दफ़ा यहाँ दुगने ना होते। क्यों जी? इसका मतलब है कि इखलास से मेहनत हुई नहीं, इखलास से मेहनत, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें परेशान, क्योंकि जब भी किसी काम को शुरू किया जाता है तो उसमें रुकावटें भी आती हैं, तो शुरू में आदमी के अंदर मुश्किलात भी होती हैं और हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब आदमी उसके नताइज, थोड़े दिन पहले दो दिन पहले मुझे फ़ोन आया, कहते हैं मीर साहब वो जो हमारी पहली नशिस्त हुई थी आपने उसका कोई नतीजा देखा? मैंने मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मेरा मोहल्ला हेड ऑफिस है नशइयों का, सबसे ज़्यादा नशा मेरे मोहल्ले की इर्द गिर्द जो है ना वो बिकता है, लेने वाले भी वहाँ आते हैं, बेचने वाले भी वहीं होते हैं। मैंने कहा मैंने उसका इतना असर देखा है कि कम अज़ कम जो है 50% से ऊपर अभी ना वो लेने वाले आ रहे हैं ना बेचने वाले उस तरह मुझे नज़र आ रहे हैं। वरना मैंने कहा मैं जब नमाज के लिए आता था तो वो फ्लड आया हुआ होता था, लेने वालों का भी देने वालों का भी, लेने वालों का भी देने वालों का भी। जी आप भी करो। ਅਸੀਂ ਵੀ बड़ी कोशिश की थी। दूसरी बात क्या पूछनी है, एक भाई अपने साथ और लेके आए हुए हैं, तो भी ये मुश्किल डॉक्टर तो नहीं है, आराम से चलो, जल्दी नहीं करते। हाँ कहते भाई मेरा जो खर्चा हो गया वो सारे पैसे ये खा के जाने मतलब पैसे के, ठीक है, जितना खर्चा है उसका हक है, दुआ कर लेते हो। पिछली बार भी आख्या कोई जियां च अल्लाह का डर नहीं पिया, अल्लाह का डर पाना है, नहीं फिर एक और डर भी है, नहीं दसना चाहिए। ठीक है आप सारे ये हमारे जहन में है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आने वाले तो पक्के हों, ऐसा हो कि 30 दिन जिसमें ये आधे हो जाए तो हम आगे क्या करना है आपको? में कोई मेरा कर लेना फायदा। आप ये मैं कहता हूँ जो हम जिस तरह कर रहे हैं जल्दी ना करो, आप इस बात को आपको